वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन विद हामिद नकवी। आज का हमारा टॉपिक है टाइम टेबल। आज हम देखेंगे कि टाइम टेबल की अहमियत क्या है, इसकी किस्में क्या हैं और इसके असूल क्या हैं बनाने के। एक माहिर तालीम ने टाइम टेबल के बारे में कहा और उसकी कोटेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। When a child has an established schedule to follow and knows what is expected from them and how long they have to get the job done, it will help them to manage their time and behavior better. Timetable क्या होता है? Timetable is a plan, schedule, list or a table of events arranged according to the time when they are about to take place. So timetable क्या हुआ? कुछ एक्टिविटीज जो होनी है, चाहे वो लेक्चर की शक्ल में हो, चाहे वो डिमॉन्स्ट्रेशन की शक्ल में हो, चाहे वो लेबोरेटरी की प्रैक्टिकल की शक्ल में हो, चाहे वो गेम्स की शक्ल में हो, चाहे वो करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर कोई भी शक्ल हो, अगर एक प्लान मौजूद है, किस वक्त होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, कौन कौन शिरकत करेगा और किसकी जिम्मेदारी है उसको करवाना, ये टाइम टेबल है। इसकी अहमियत ये है कि इट गिव्स शेड्यूल टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बाउंड टू टेक क्लासेस। सो इससे बड़ी और अहमियत क्या हो सकती है कि टीचर और स्टूडेंट को बताया जाता है कि आपने इस टाइम पे ये एक्टिविटी करनी है, और इट फिक्सेस द रूटीन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड रिड्यूसेस कंफ्यूजन इन द प्लानिंग। हर एक को पता है किसने क्या एक्टिविटी करनी है, टीचर ने किस क्लास में होना है, किस वक्त होना है और क्या पढ़ाना है, और इससे जो भी कंफ्यूजन पैदा होने के इम्कान होता है वो ख़त्म हो जाता है। मज़ीद ये कि टाइम टेबल का फ़ायदा ये है कि इट इज़ एडवांस प्लानिंग एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम फॉर एवरी सब्जेक्ट। ये हम पहले से प्लान कर लेते हैं किस सब्जेक्ट की क्या अहमियत है, उसको कितना टाइम मिलना चाहिए और उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, किस वक्त होना चाहिए, पीरियड्स के दौरान में उसकी कहाँ पे उसको फॉल करना चाहिए, और इसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं टाइम की। इक्विटेबल डजंट मीन इक्वल, इक्विटेबल मीन्स जो इंसाफ वाली हो। अगर किसी एक सब्जेक्ट की अहमियत ज़्यादा है और उसके नंबर ज़्यादा हैं, नंबर मीन्स टोटल मार्क्स, कि कोई 200 नंबर का होता है, कोई 100 नंबर का होता है, सो अकॉर्डिंगली इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम करनी है हमने और बताना है कि किस वक्त में वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। मज़ीद बरा, इट डेवलप्स पंक्चुअलिटी एंड शेड्स अवे द फटीग। इससे पता चल जाता है एग्जैक्ट मिनटों के हिसाब से कि कितने बजे कौन सी क्लास शुरू होनी है, कितने बजे कौन सी एक्टिविटी शुरू होनी है, रिसेस होनी है, असेंबली होनी है, या जो है कोई और गेम्स होने हैं, प्रैक्टिकल्स होने हैं, जो भी एक्टिविटी होनी है। पंक्चुअलिटी डेवलप करती है, बताती है कि एग्जैक्ट इस टाइम पे वो एक्टिविटी शुरू होगी, इस टाइम पे ख़त्म होगी और इस मकाम के ऊपर होगी। असूल क्या है टाइम टेबल बनाने वाले, किन असूलों को अपने सामने रखती हैं? पहला ये है कि किस किस्म का स्कूल है जी, वो लड़कों का है, लड़कियों का है, एरिया का कहाँ पे एक्टिविटी वो स्कूल वाक़या है। सर्दियों फॉर इंस्टेंस पहाड़ी इलाकों के जहाँ सर्द मौसम होता है उनके टाइम टेबल में, और जो मैदानी इलाके हैं या सराई इलाके हैं उनके टाइम टेबल में भी कुदरती तौर पे फ़र्क होना चाहिए और होता है। और इसी तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, इनके टाइम टेबल में फ़र्क होता है। नॉर्मल स्कूलों में प्री स्कूल के टाइमिंग में फ़र्क होता है, बल्कि पहले जो है ना कुछ माह तो बच्चे 2-2.5 घंटे के लिए आते हैं और फिर उनको फ़ारिग कर दिया जाता है खेल कूद कर आके।
ٹیوننگ اپ کرنے کے لیے. سو کس کلاس کا ہے, کس جنڈر کا ہے, کس ایریا میں, اور سب سے امپورٹنٹ اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے کس ڈسیبلٹی کے حوالے سے. ڈسیبلٹی کون سی ہے؟ ہم کو پتہ ہے کئی ڈسیبلٹیز ہیں جن میں عام طور پہ 4 مشہور ہیں: مینٹل ریٹارڈیڈ, فزیکلی ہینڈیکیپ, بلائنڈ اور ویژول. کس ڈسیبلٹی کیا ہے ٹائم ٹیبل بنایا جا رہا ہے. سو اکارڈنگلی اس قسم کا ٹائم ٹیبل بنے گا. تفصیل میں ہم آگے جائیں گے. فکسنگ ٹائم, پرنسپلز آف میکنگ ٹائم ٹیبل کی ہم بات کر رہے ہیں. اس میں دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے: پلاننگ آف ہول ایئر اینڈ نمبر آف کلاسز ایچ ڈے آف پرٹیکولر سبجیکٹ. یہ ایک دن ایک ہفتے کی بات نہیں ہوتی ہے. ویکلی ٹائم ٹیبل ہے یہ ایک جو محکمہ تعلیم سے جن کا تعلق ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک ہر کلاس کا, ہر لیول کا ایک بلاک سلیبس ہوتا ہے کہ پورے کیلنڈر ایئر میں اتنا پڑھنا ہے, اس سبجیکٹ کا کس سبجیکٹ کو پڑھنا ہے اور کتنا کانٹینٹ ہے. پھر اس کانٹینٹ کو جتنے چھٹیوں کو نکال کے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے جب سے وہ کیلنڈر جو ایکیڈیمک کیلنڈر شروع ہوتا ہے. اگر اپریل سے شروع ہو رہا ہے تو اپریل سے, اور درمیان میں چھٹیوں کی نکال کے پھر وہ منتھلی کے بعد پھر ویکلی, ہر ویک میں جو ہے نا وہ کیا پڑھایا جائے گا, ہر سبجیکٹ اور کیا ٹاپک پڑھایا جائے گا. انتہائی ڈیٹیل سے مائنیوٹلی ورک آؤٹ کیا جاتا ہے بلاک سلیبس منتھلی, ویکلی, اور پھر آبویسلی جب ویکلی سلیبس بنتا ہے تو ویک کے جتنے بھی ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے سلیبس بنتا ہے. پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ہمارا جو ٹائم ہے وہ کیا ہے, اسکولنگ آورز کیا ہیں, کتنے بجے شروع ہونا ہے, کتنے بجے کلوزنگ ہونا ہے. اس دوران میں ہم نے کیٹر فار کرنا ہے کچھ ٹائم اسمبلی کے لیے, کچھ ٹائم بریک کے لیے, اور بھی دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے. سو ہر ایک کے لیے اس کے یہ بہت میٹیکولیسلی پلان کیا جاتا ہے ہر ایکٹیویٹی تاکہ اس کی اہمیت کے مطابق اس کو ٹائم دیا جا سکے. اماؤنٹ آف ٹائم, ٹائمنگ آف ایچ کلاس, یہ سرسری طور پہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ ابھی پیریڈز ہوں گے تو کتنے منٹ کے پیریڈ ہوں گے. آدھے گھنٹے, سب چیز تو آدھے گھنٹے کی نہیں ہو سکتی. اسمبلی شاید اس سے کم ہوئے گی, ریسیس بھی شاید کم ہوگی, اور درمیان میں کچھ سبجیکٹ کے لیے شاید 2 پیریڈ بھی مختص کیے جائیں. سو اماؤنٹ آف ٹائم, کتنا کس کے لیے جو ہے نا وہ آپ نے اس کو ایلوکیٹ ٹائم کرنا ہے, ڈیوریشن بھی اور اماؤنٹ بھی ٹائم کی. پرنسپل آف جسٹس, ٹیچر مسٹ بی کوالیفائڈ فار دا سبجیکٹ. جی, جس ٹائم ٹیبل ہم بناتے وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ٹیچر ہے کس کو کیا سبجیکٹ پڑھانے کے لیے دیا جا رہا ہے. اب عربی والے ٹیچر کو آپ انگلش پڑھانے کے لیے تو نہیں ڈیٹیل کر سکتے. اسی طریقے سے سائنس ٹیچر آرٹس میں, آرٹس کا ٹیچر سائنس میں, یہ میں جنرل ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں. لیکن جو ہے اسپیشل ایجوکیشن میں جو آج کل سینٹرز بن گئے ہیں جس میں ساری ڈسیبلٹیز کے بچے ہوتے ہیں, پریفریبلی, لفظ میں یوز کروں پریفریبلی, جس ڈسیبلٹی کا ٹیچر ہے, ویژول امپیئرڈ کا ہے, ہیئرنگ امپیئرڈ کا ہے, MCC کا ہے, فزیکل کا ہے, جس ڈسیبلٹی کا ہے, کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسی ڈسیبلٹی کے بچوں کو وہ اس کی کلاس دی جائے. ورنہ مشکل پریکٹیکل ایشوز آئیں گے. جیسے کہ ہیئرنگ والا کلاس میں اگر آپ کسی عام ڈسیبلٹی کے ٹیچر کو بھیج دیں گے تو اس کو سائن لینگویج نہیں آئے گی, وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ ویژول کی کلاس میں بھیج دیں گے تو ویژول کی کلاس میں اگر بریل نہیں آتی ہے اس کو تو پھر اس کو مشکل پیش آ سکتی ہے. سو کس کلاس کے لیے کون موضوع ہے اس کی ٹریننگ کے حوالے سے, اور اگر گنجائش نکلتی ہو تو اس کے ایپٹیچیوڈ دیکھا جائے کہ بڑی کلاسز لے سکتا ہے, چھوٹی لے سکتا ہے, سینئرز کلاس اس کو لینی چاہیے, جونیئر لینی چاہیے, جنڈر کی اگر بات ہو بوائز کی لینی چاہیے, گرلز کی لینی چاہیے. کچھ لوگوں کی انہیبیشنز ہوتی ہیں, اچھے والے ٹیچرز کی ہوتی ہیں. سو پرنسپلز آف جسٹس. پھر ضروری نہیں ہے اگر ایک کوئی بورڈ کی کلاس ہے جس کو لوگ مشکل کلاس سمجھتے ہیں تو بورڈ کی کلاس ہر سال ایک ہی ٹیچر کو آپ دیتے رہیں. نہیں, آپ پرنسپل جسٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں
جو ان میں ورک لوڈ جب آپ ایلوکیٹ کریں تو اس حساب سے آپ کو جسٹس کرنا چاہیے کہ اگر ایک سال کسی کو مشکل کلاس مل رہی ہے تو ایک سال آسان ملنی چاہیے. اسی طرح اگر ایک ہی سال میں 3 سبجیکٹ ملے ہیں تو ایک مشکل سبجیکٹ جو ریلیٹیولی سمجھا جاتا ہے ٹیچر میں مشکل سبجیکٹ مل جائے, 2 آسان مل جائے سب کو, یہ نہیں 3 سبجیکٹ دے رہے ہیں تو تینوں مشکل دے رہے ہیں. تو اس میں بھی ٹائم ٹیبل بناتے ہوئے اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. ایکول لوڈ آن ٹیچرس, اب یہ بہت برننگ ایشو ہوتا ہے اور انفیکٹ جو ہے ٹیچرس کے دوران میں یہ اس میں خاص طور پہ شکایت اور گلے شکوے چلتے رہتے ہیں کہ کچھ ٹیچرس کو ورک لوڈ مینس کہ کتنے پیریڈ پر ویک یا پر ڈے آ رہے ہیں کسی ٹیچر کے. سو وہ ورک لوڈ عام طور پہ یہ ہوتا ہے, اداروں میں ہم نے دیکھا گیا جو سینئرز ٹیچرز ہیں ان کو تھوڑا سا کم ورک لوڈ ہوتا ہے. جو جونیئرز ٹیچر نئے آئے ہوئے ہیں, ینگسٹر ہوتے ہیں, یہ سمجھتے ہوئے یہ جوان ہے, تازہ گریجویٹ ہے, زیادہ انرجی ہے اس میں, تو اس کو تھوڑا سا ورک لوڈ زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے. اگر 19-20 کا فرق ہے سینئر جونیئر میں پھر تو چل جاتی ہے بات, لیکن زیادہ فرق ہو تو پھر جو ہے وہ ہارٹ برننگ ہوتی ہے جس سے جو ہے اوور آل ایفیشنسی افیکٹ کرتی ہے. فری پیریڈ فار ٹیچر, جی یہ نہ ہو کہ 7 پیریڈ ہیں اور 7 کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, یا 7 میں سے کسی ٹیچر کے 6 پیریڈ کسی ایک دن آ رہے ہیں تو 6 ایک رو میں لگے ہوئے ہیں. درمیان میں وقفہ ہونا چاہیے تاکہ اس کو تھوڑا سا ریسپائٹ مل جائے, تھوڑا سا اس کو ریلیکس کرنے کا ٹائم مل جائے, کہ چائے پانی اگر کوئی اس کو کرنی ہے, واش روم وغیرہ جو بھی اس نے ایز آؤٹ ہونا ہے, اس کے لیے اس کے درمیان میں تھوڑے سے وقفہ بھی ہونا چاہیے, فری پیریڈ بھی درمیان میں اس کے ہونے چاہیے. پرنسپل آف ریکریشن اینڈ پلے, آبویسلی جو ٹائم ٹیبل آپ سیٹ کر رہے ہیں یہ اسٹوڈنٹس پوائنٹ آف ویو سے زیادہ جو ہے نا وہ بنتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو درمیان میں جس قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں مثال کے طور پہ ایم آر اگر بچے ہیں تو ان کو درمیان میں زیادہ آپ کو بریکس دینی پڑیں گی, ان کو وقفہ دینا پڑے گا, ان کو کچھ ریلیکس کرنے کا موقع دینا پڑے گا, کچھ کوائٹ پیریڈ آنے پڑیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو اس میں جو ہے نا ایک خوبصورت سا امتزاج ہونا چاہیے جس میں درمیان میں مناسب ٹائم کے اوپر فزیکل ٹریننگ پی ٹی کا پیریڈ ہو, یا کوئی گیمز کا پیریڈ ہو, یا ریسیس, ایک جو ہے نا اس میں صحیح اس کی پروپورشن ہونا چاہیے. الاسٹیسٹی ہونی چاہیے, فلیکسیبل فار ٹیچرز ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ اگر وہ ان کو کوئی ایشوز ہوں تو اس حوالے سے وہ اس کو اپنے کو انٹرچینج اگر باہمی طور پہ جو ایفیشنسی کو افیکٹ نہ کرے تو ان کے اس حوالے سے تھوڑا سا ان کے ساتھ رعایت بھی برتی جا سکتی ہے. نوٹ کرنے والی بات ہے جی ضروری ہے, سم پیریڈز آر ریکوائرڈ فریش مائنڈ دیٹ شوڈ بی ارینج ان دا مارننگ. تفصیل کی ضرورت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. More work can be on Tuesdays and Wednesdays. Primary students feel fatigue very early, especially during summer days. چھوٹے بچے گرمیوں میں جلدی تھک جاتے ہیں تو ان کو یہ فیکٹر بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. Some classes of boring subjects can be organized after recess. یہ بھی ایک ہے جو نسبتاً بورنگ سمجھے جاتے ہیں سبجیکٹس. اچھا جی, اب ٹائپس آف ٹائم ٹیبل, ماسٹر ٹائم ٹیبل. جی ایک ٹائم ٹیبل ایسا ہوتا ہے جس میں ذکر ہوتا ہے ٹیچرز کس کلاس کا, کون سا سبجیکٹ کس ٹائم پہ پڑھایا جانا ہے, اور کون سی ایکٹیویٹیز اس نے کلاس نے کرنی ہے, اور پھر ٹیچر پوائنٹ آف ویو سے کس ٹیچر نے کون سی کلاس لینی ہے. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں جی. سو جو ماسٹر ٹائم ٹیبل ہے اس میں دونوں ریفلیکٹ کرتی ہیں, اور یہ خاص طور پہ کوآرڈینیٹر کے پاس یا پرنسپل کے پاس ہونا چاہیے تاکہ پرنسپل شوڈ بی ایبل ٹو نو کہ اس وقت کس کلاس میں کون سی ایکٹیویٹی چل رہی ہے اور کون سا ٹیچر وہ ایکٹیویٹی کروا رہا ہے. کلاس وائز ٹائم ٹیبل, اس میں صرف کلاس کا, یہ تیسری کلاس کا ہے, یہ چھٹی کلاس کا ہے, یہ گریڈ 1 کا ہے, یہ گریڈ 2 کا ہے, یہ جس بھی لیول کا ہے, کلاس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اس کلاس نے پہلا پیریڈ کہاں لینا ہے, کیا کس سبجیکٹ کا ہے, دوسرا کیا, تیسرا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر جو ہے نا ٹیچر وائز
ہر ٹیچر کا علیحدہ ٹائم ٹیبل بنا ہے، جس میں سیم اگر مس ایکس ہے تو مس ایکس نے اس کا منڈے والے دن پہلا پیریڈ لگا ہوا ہے، دوسرا خالی ہے، پہلا اگر لگا ہوا ہے تو کس کلاس میں لگا ہوا ہے، کیا سبجیکٹ لے رہی ہے وہ، اسی طریقے سے پورے سارے دنوں کا کہ کون کون سا پیریڈ اس کا لگا ہوا ہے. یہ کس لیے ضروری ہوتا ہے؟ اگر کوئی اور ٹیچر چھٹی پہ چلی جاتی ہے یا مس ایکس ٹیچر پہ چھٹی پہ چلی جاتی ہے تو جو ارینجمنٹ پیریڈ لگانے والے ہیں ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون کون سے ٹیچرس کو پلگ ان کیا جا سکتا ہے، کون کون اس پیریڈ میں سے تیسرے پیریڈ میں کون کون ٹیچر فارغ ہے. ویکنٹ پیریڈ ٹائم ٹیبل. اب جو چھٹی کے حوالے سے جو پیریڈز ہیں وہ لگاتے ہوئے یہ بہت میرا جو تجربہ 15 سال کا ایز اے پرنسپل یہ ہے کہ خالی جو لیو کے اگینسٹ پیریڈ لگائے جاتے ہیں اس کے اوپر بہت ہارڈ برننگ ہوتی ہے کہ جی میرے ہی کیوں لگا دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک الگ رجسٹر مینٹین ہونا چاہیے، اس رجسٹر میں باقاعدہ مینشن ہو کس تاریخ کو کس ٹیچر نے ایکسٹرا پیریڈ لیا تھا جو چھٹی کے اگینسٹ تھا. گیمز ٹائم ٹیبل، گیمز کا ٹائم ٹیبل الگ ہو تاکہ وہ اس کو پتہ ہو پرنسپل کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی کہ کس کس کلاس نے آنا ہے اور کس کس جگہ کے اوپر آنا ہے. کچھ گراؤنڈ میں جائیں گے، کچھ انڈور گیمز ہوں گے، انڈور گیمز کے لیے آئیں گے تاکہ وہاں پہ کوئی کلیش نہ ہو. وہ اکٹھی کلاسیں جو ہے نا ٹیبل ٹینس کھیلنے کے لیے نہ پہنچی ہوں یا بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے نہ پہنچی ہوں ہال میں. کو کریکولر ایکٹیویٹیز ٹائم ٹیبل یہ بھی بہت ضروری ہے جی. کو کریکولر ایکٹیویٹیز، کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کوئی کلبس میٹنگ ہو رہی ہے تو اس کے حوالے سے بھی ٹائم ٹیبل ہو تاکہ پتہ ہو کہ ہال میں کیا ہو رہا ہے، کلب آفیسز میں کیا ہو رہا ہے اور گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ آپ کو 3-4 ماڈل قسم کے ٹائم ٹیبل دکھائے جا رہے ہیں. یہ پہلا ٹائم ٹیبل ہے جی فزیکلی ہینڈی کیپڈ کا. اس میں سبجیکٹ دیا گیا ہے جی 8:30 بجے پیریڈ شروع ہونا ہے، آدھے گھنٹے کا پیریڈ ہے، پھر اس کے بعد اسپیچ تھراپی کے لیے چلے جائیں گے، اردو کے لیے، انگلش کے لیے. یہ ایک ایسے ایٹ رینڈم بنایا گیا ہے، کسی ایک دن کا ہے یہ. اسی طریقے سے ہفتے کا ہو سکتا ہے، پورے ہفتے کا ہو سکتا ہے ٹائم ٹیبل. پھر یہ اسی طرح ایم سی سی کا ہے، مینٹلی چیلنج چلڈرن کا. اس میں آپ دیکھیں ان کے سبجیکٹ اسلامیات، اسپیچ تھراپی رکھی ہے، اردو ہے، انگلش ہے، اور پھر جو ہے گیمز کا پیریڈ ہے، سائنس کا ہے، سائیکو تھراپی کا ہے پیریڈ، میتھ ہے، پاکستان اسٹڈیز ہے. ایٹ رینڈم ہے یہ. اب پیریڈز میں جیسے میں نے کہا کلاس کے لیول کے مطابق پیریڈز ہوں گے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے ایم آر کی تمام کلاسز کے یہی پیریڈ چل رہے ہوں. ممکن ہے جو سیویئر ٹو جو پروفاؤنڈ بچے ہیں تو ان کے لیے اسلامیات، انگلش، اردو وہ تو ہیں نان ایجوکیبل ہے ہی نہیں وہ، تو ان کو پڑھانے والا تو پیریڈ کوئی ہوگا نہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے اور پیریڈ ہوں گے، کیگنیٹو سکلز کے کوئی پیریڈ ہوں گے، کوئی ان کے ڈیلی لیونگ سکلز کے پیریڈ ہوں گے اس حوالے سے. تو یہ اس کو آپ ایک ایٹ رینڈم ایک آپ ٹائم ٹیبل سمجھ لیں، لیکن ڈپینڈ کرتے ہیں کس لیول کا ہے، کس کلاس کا ہے، تو اس کے مطابق اس کے سبجیکٹس جو کریکولم میں دیے گئے ہیں ماسٹر سیلیبس میں، اس میں سے اس کے حساب سے ان کو یہ مزید بریک ڈاؤن کر کے بلاکس بیس سلیبس کو منتھلی اور ویکلی بنیادوں پہ اور پھر ڈیلی بنایا جاتا ہے. سو اس کو آپ پلیز اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ تمام ایم سی سی کے بچوں کا یہی سبجیکٹ ہوں گے اور یہی سلسلہ ہوگا. یہ ویژول امپیئرڈ کا ہے جی، اس میں آپ کو بریل ایکسٹرا نظر آ رہی ہے اور پھر سائیکو تھراپی کا پیریڈ ایکسٹرا نظر آ رہا ہے. باقی تمام پیریڈ تقریباً وہی ہیں جو نارمل ہیں. اور پھر یہ ایچ آئی سی کا ہے جی، ہیئرنگ امپیئرڈ کا. اس میں اسپیچ تھراپی کا ہے اور پھر آڈیالوجی کا ہے. عام طور پہ جو ان کی جونیئر کلاسز میں نا زیادہ لٹریسی پہ زور ہوتا ہے تمام ڈسیبلٹیز میں انکلوڈنگ ہیئرنگ امپیئرڈ. اگر آپ جو ہے نا پہلی 5 کلاسز نرسری کے جی 1 2 3 ان میں جو ہے نا پہلی 5 کلاسز میں 3 پیریڈ ڈیلی ہوتے ہیں. مثال کس کے؟ اسپیچ کا الگ پیریڈ ہوگا، اسپیچ ریڈنگ کا الگ پیریڈ ہوگا، لینگویج کا الگ پیریڈ ہوگا.
سو چونکہ لٹریسی چل رہی ہوتی ہے، زیادہ اس میں ڈوز چل رہی ہوتی ہے، تو سو ان اے وے آپ کو یہ جو ہے نا 3 پیریڈ پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں، اسپیچ کا الگ، اسپیچ ریڈنگ کا الگ، اور لینگویج کا الگ۔ کنکلوژن اس کا یہ ہے جی، ان ویو آف اٹس امپورٹنس ٹائم ٹیبلنگ مسٹ بی میٹیکولسلی پلان۔ جی اس کو مناسب آپ نے اہمیت ٹائم ٹیبلنگ کی دینی ہے، کیونکہ یہ پھر اوور آل ایفیشنسی کے اوپر یہ ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کا ٹائم ٹیبل۔ تھینک یو ویری مچ جی، اسٹے بلیس۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیں، شیئر کریں دوسرے لوگوں کو تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پہ ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر پریس کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔